وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نرضي وظننت أنا أني رحمتك فراغان كعنوان مبارك Do you know the special time of the year is coming? Yes, it is Ramadan, the holiest month in Islam. In this blessed month, Muslims around the world fast from sunrise to sunset. That means no eating or drinking during the day. The day starts with shuhur, a meal before sunrise, and ends with iftar when we open our fast at the sunset. But Ramadan is not just about fasting, it is also about praying, being kind and helping others. We also recite Quran and offer extra prayers called Taraweeh and seek forgiveness from Allah. Ramadan teaches us patience, gratitude and generosity. We give zakat, means charity to those in need. And guess what? At the end of Ramadan, we celebrate Eid al-Fitr, a festival of joy, foods and gifts. From the family of CE Academy, we wish you a peaceful Ramadan. Assalamu alaikum everyone. Do you know which special time of the year is coming? Yes, it is Ramadan, the holiest month in Islam. In this blessed month, Muslims around the world fast from sunrise to sunset. That means no eating or drinking during the day. The day starts with shuhur, a meal before sunrise, and ends with iftar when we open our fast at the sunset. But Ramadan is not just about fasting, it is also about praying, being kind and helping others. We also recite Quran and offer extra prayers called Taraweeh and seek forgiveness from Allah. Ramadan teaches us patience, gratitude and generosity. We give zakat, means charity to those in need. At the end of Ramadan, we celebrate Eid al-Fitr, a festival of joy, foods and gifts. From the family of CE Academy, we wish you a peaceful. दर्शकों को हमारा नमस्कार, सभी नाज़रीन को खालिद बसरी का सलाम पहुँचे। हम इस वक्त दक्षिणी भागलपुर के मशहूर इंग्लिश स्कूल सी एकेडमी में मौजूद हैं। हमारे सामने जनाब आफ्ताब आलम साहब बैठे हुए हैं, जिनकी कोशिशों से सी एकेडमी काफ़ी बुलंदियों तक पहुँचा। 1986 में 50 बच्चों से शुरू किया गया स्कूल आज काफ़ी बच्चों के साथ चल रहा है। हम इनसे बात करते हैं। जनाब आफ्ताब आलम साहब, ये बताइए कि 1986 से 2025 तक जो आपने सफ़र तय किया है, उस सफ़र में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियां आई और कौन कौन सी कामयाबी की मंजिलें आपने तय की हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को इस माह मुबारक की खलूस दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद दूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना नसीब फरमाया, मुबारक महीना। हमारी दुआ है कि तमाम लोगों के लिए रहमत, बरकत और कामयाबी, तरक्की का महीना हो। जैसा कि आपने पूछा और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ये एक तालीमी बेदारी के लिए एक इस तरह की मुहिम लेकर चल रहे हैं और तालीम से जुड़े हुए हम जैसे छोटे मोटे लोगों को भी आप तरजीह देते हुए हमारे पास आए ये जानने के लिए कि हमारे इलाक़े में तालीम की क्या अभी तक हालात हैं और क्या होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको मैं ये बताऊं कि जो बात हुई, जो 1986 से हमने शुरुआत की और उस ज़माने के और आज के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोगों की सोच में फ़र्क आया है, लोगों की तरक्की हुई है, बहुत हर मामले में
اب آج سے 35 سال 40 سال کا زمانہ اور آج کا زمانہ، آج لوگ تعلیم کے ضروری سمجھتے ہوئے اس کے لیے، اس کی حصولیابی کے لیے بیدار ہوئے ہیں. لیکن یہ بات آج بھی مجھے کچوٹتی ہے کہ ہمارے علاقے میں، اور خاص کر جیسا کہ آپ نے بتایا دکشنی چھیتر میں، جو رغبت ہونی چاہیے تعلیم سے اس لیول تک ابھی نہیں گیا. یہ بات صحیح ہے کہ ہاں لوگ تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لوگ کوشاں ہیں کہ میرے بچے تعلیم یافتہ ہوں، لیکن صرف اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کے ایڈمیشن کرا دیتے ہیں یا فی دے دیتے ہیں یا کتابیں دے دیتے ہیں. تو اس سے مقصد تعلیم حاصل کرنے کا پورا نہیں ہوتا، جو ایک بے توجہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے گارجینس کو اپنے سرمایہ داری میں ہی اتنے مصروف ہیں جو کہ وقت نہیں نکال پاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ گارجین جو بچوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، اس کو ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں. جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بولا جاتا تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ بنیادی ضرورت ہے، لیکن اب اس میں تعلیم کو بھی جوڑا گیا ہے. تو اس کو بھی ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہوئے ہمیں بھی اس پر ویسے ہی توجہ دینا پڑے گا، تبھی ہمارے بچے جو ہیں تعلیم یافتہ ہو جائیں گے. ورنہ وہ بس اسکول جائیں گے، آئیں گے، ان کے پاس ڈگری ہو جائے گی، کاغذ کی ڈگری، وہ کسی کام کی نہیں ہوگی. تعلیم کا معیار جو ہونا چاہیے، جو ان کے اندر تربیت ہونی چاہیے، جو کلچر ہونا چاہیے اور جو ڈیپتھ آف نالج ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے. بچے بس یونیفارم پہن کر آتے ہیں، جاتے ہیں. میں سبھی بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لگ بھگ 60% بچے اچھے ہی کر رہے ہیں، لیکن جب تک یہ سارے بچے اچھے نہیں کریں گے تب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا. اور میرا جو مشن ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شروع کے زمانے میں کیا تکلیف ہوتی تھی اور آج کیا ہے، تو شروع کے زمانے میں لوگوں کو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی اہمیت بتانی پڑتی تھی. لوگوں کو جا کر بتانا پڑتا تھا کہ یہ ایک اسکول ہے، یہاں پڑھائی ہوگی، آپ لوگ آئیے. اب لوگ ڈھونڈ کر آتے ہیں کہ اسکول کہاں پر ہے، تاکہ میں بچوں کا بنا بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے ہوئے یہ موٹی بات میں نے بتائی. آپ نے ایجوکیشن کو ایک سوشل ورک کی طرح لیا اور کافی دور دور تک تعلیم کی روشنی پھیلائی. آپ غریب بچوں کی مدد بھی کرتے آئے ہیں. اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ غریب بچے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کس طرح آپ تک پہنچے، آپ نے کیسے مدد کی اور آج بھی کتنی ان کو ضرورت ہے؟ یہ تو بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا، کیونکہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر جو آبادی ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نہ کہ صرف تعلیم کے لیے ہر چیز میں مدد کی ضرورت ہے. اور CE اکیڈمی جو کہ ہے تو یہ پرائیویٹ اسکول، لیکن مقصد یہ رہا ہے کہ جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں اور جو کہ اسکول کے خرچ کو یا تعلیم کے خرچ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی مدد کی جائے. لیکن ہاں اس بات پر دھیان دیا جاتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بچوں کے کھانے پینے پر، آئس کریم پر تو 500 روپے پیزا پر خرچ کر دیں گے، لیکن جب اسکول میں آئیں گے تو وہ کنسیشن چاہیں گے. تو میں ویسے بچوں کی نشاندہی کرتا ہوں کہ ویسے لوگ کون ہیں جو کہ صرف ایک فیشن کے لیے کنسیشن چاہتے ہیں، اور ویسے لوگ کون ہیں جو کہ صرف واقعی ضرورت مند ہیں. تو میں آپ لوگوں کے مدھیم سے یا ذریعہ سے، آپ کے بھی ذریعے سے میں چاہوں گا کہ لوگوں کو اس بات کی یہ بتایا جائے کہ جو کوئی ضرورت مند ہو تو اب ایسا تو نہیں پورے محلے کو مان لے کے آ سکتا ہے، 2-4 لوگ اگر ایسے ہیں تو جو یہاں پر سیٹ ہے ویسے لوگوں کے لیے تو ان کو دیا جائے گا. سننے میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر آپ رمضان کٹ بھی لوگوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو، اور ان کی مدد بھی بھرپور کرتے ہیں. یہ کہاں تک سچائی ہے اس میں؟ یہ کام تو صرف فی سبیل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پر زیادہ روشنی کی ضرورت ہے. یہ اس کو میں لوگوں کو بتانا بہتر نہیں سمجھتا ہوں، جس کو ضرورت ہوگی. لیکن یہ تو صحیح ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر آپ نے بچوں کے ذریعہ ویلکم ٹو رمضان پروگرام
شروع کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اس سے کیا بچوں میں میسج جائے گا, ان کے گارجین کے بیچ کیا میسج جائے گا؟ اس طرح کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے لیے جو عصری تعلیم ہے وہ تو ضروری ہے ہی, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہمارے دینی تعلیم کی ضرورت ہے. تو اس سے رغبت پیدا کرنے کے لیے وقت بوقت اس طرح کے پروگرام, نہ کہ صرف ابھی رمضان کے برابر اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں, اسلامک کوئز وغیرہ بھی ہم لوگ کرواتے رہتے ہیں, تاکہ یہ جو جڑ ہے, تو میں بچوں کو برابر بولتا ہوں کہ ہماری تعلیم کی جڑ جو ہے وہ ہمارے اس جو مذہب ہے, کسی مذہب کے ماننے والے لوگ, جب تک انہیں اپنے مذہب کی صحیح جانکاری نہیں ہوگی تب تک ان کی زندگی صحیح سے نہیں گزرے گی. تو آپ کے سوال کے حوالے سے یہ رہا کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ بچوں میں رغبت پیدا ہو رمضان کے بارے میں, وہ بہت زیادہ سے زیادہ جانیں. بہت سارے لوگوں کو ہمارے علاقے میں یا ہمارے قوم میں یہ بات ہے کہ ہم لوگ پہلے سے جو سنی سنائی جو پرانی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو میں بھی کروں گا. پہلے کے زمانے کے لوگوں کو تعلیم یافتہ نہیں تھے, ان کو جانکاری نہیں تھی, تو وہ لوگ بہت ساری باتیں غلط بھی کیا کرتے تھے. بچوں میں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے, جو صحیح طریقہ ہے, صحیح دین کی تعلیم بچوں تک پہنچے. مین مقصد اس کا یہ ہے کہ بچوں کو صحیح دین کی تعلیم کی جانکاری. یہ بتائیے کہ اس اسکول کی کوئی اور برانچ بھی کہیں کھلی یا کھلنے والی ہے؟ اس اسکول کے 2 اور برانچ چلتے ہیں. یہ جو ہے سی اکیڈمی جو کہ 1986 سے ہے, اور میں اس طرف کے پیرنٹس کا, گارجینس کا اور اپنے ٹیچرز کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ ان لوگوں کا ہمیں ساتھ ملا, جس کی وجہ کر آج یہ اسکول آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس مقام تک ہے. لیکن ہاں, میں بالکل اس سے مطمئن نہیں ہوں. اس کی ترقی سے بھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے. بہت اچھے اچھے اسکول جب میں دیکھتا ہوں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں ویسی چیزیں. اس کے علاوہ ایک اسکول ہمارا کڈس کیئر کے نام سے ہے, جو کہ پلے اسکول ہے, وہ کہ حبیب پور چوک پر ہے. اور یہ ہمارا جو پیرنٹس آرگنائزیشن ہے یہ شاہکنڈ میں کولمبس انگلش اکیڈمی, جو کہ +2 تک ایفیلیٹڈ ہے. +2 تک کے بچے یہاں اپیئر ہو رہے ہیں. ابھی 2 سال پہلے کامرس میں یہاں کے بچے نے ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا تھا کامرس میں. تو ہم لوگ ہمیشہ بہتر رزلٹ کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ بچوں میں کا رزلٹ اچھا ہو, اور بچے تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کی تربیت پہ ابھی زور دیا جائے, جس کے لیے میں اپنے ٹیچرس میٹنگ میں برابر باتیں کرتا رہتا ہوں. اب یہ بتانا آپ لوگوں کا کام ہے, گارجینس کا کام ہے, کہاں تک کامیابی مل رہی ہے. میں تو برابر بولتا ہوں کہ اگر کوئی کمیاں نظر آئیں تو آپ بتائیں, تاکہ میں ان کو سدھار کر سکوں اور اس میں آگے اچھا کرنے کا. گنوتا والی شکشا کے لیے آپ کا اسکول تو کافی مشہور ہے. یہ بتائیے کہ شکشا کو مانوتا سے جوڑ کر کے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کا کیا سندیش دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہر جمعہ کے دن ایک بیان ہوتا ہے جو کہ مذہبی بیان ہوتا ہے, اور اس کے شروع میں سب سے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو انسان بنانے کی کوشش کریں. اور جب تک کوئی بھی, نہ کہ صرف میں بچوں کی بات بتا رہا ہوں, کہ سماج میں لوگوں کے اندر جب تک نیتکتا نہیں ہوگی, مورلٹی نہیں ہوگی, اخلاقیات نہیں ہوگی, ان کی ساری جو تعلیم ہے, سارے ڈگریاں ہیں, وہ بیکار ہیں. اور ویسی ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں جب ہم اپنے مانوتا کو, آپ جیسے انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں. ایک مظلوم کو دیکھ کر ہمارے دل میں جب درد نہیں ہو تب ویسی تعلیم بیکار ہے. ابھی میں نے ایک بہت بڑے مفکر کا ایک بیان سنا, اور میں انہی کی بات بتا رہا ہوں کہ انسان کے دل میں, اگر میں تھوڑی انہیں کی سنی بات بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی مظلوم کے لیے, کسی ضرورت مند کے لیے اگر اس کے دل میں رحم نہیں ہے تو وہ آدمی, آپ جان لیجیے کہ وہ حافظ ہو سکتا ہے, حافظ قرآن ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, محدث ہو سکتا ہے, مفکر ہو سکتا ہے, وہ عالم ہو سکتا ہے, وہ مفتی ہو سکتا ہے,
काबिल हो सकता है, लेकिन वो नेक नहीं हो सकता, नेक नहीं हो सकता है। और मैं ये बात बिल्कुल मैं आप जब गौर कीजिए बिल्कुल सही है। नेक होने के लिए इंसान का मददगार होना बहुत ज़रूरी है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब आफ्ताब आलम साहब। उन्होंने बहुत सारी काम की बातें और अच्छी अच्छी बातें एजुकेशन के सिलसिले में बताई। दर्शकों, हम फिर नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।